चौथी चीज सुने, फरमाते हैं तहारत में हजूर की अहले बैत हजूर के साथ शामिल। रब तबारक व तआला ने हजूर की तहारत को बयान करते हुए फरमाया तहा का माना करते हुए हजरत इमाम मोहम्मद शर्बीनी मिस्री ने लिखा, फरमाते हैं कि तहा का माना है या ताहिरो, हजूर अलैहिस्सलाम की ड्यूटी है युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्कीहिम, हजूर किताब सिखाते हैं, हिकमत सिखाते हैं, पाक करते हैं। पाक हजूर खुद भी है, आगे भी पाक करते हैं। ये पाक करना हजूर की ड्यूटी है। और हजूर की अहले बैत के मुताल्लिक रब ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। हजूर भी पाक है, हजूर की आल भी पाक है। हजूर भी पाक है, हजूर की आल भी पाक है। सुभान अल्लाह। सुने अब पांचवी चीज, सरकार फरमाते हैं, हजरत इमाम राजी फरमाते हैं कि हुजूर की अहले बैत महब्बत में, मवद्दत में हुजूर के साथ शामिल। जैसे हुजूर की मोहब्बत के बगैर ईमान नाकिस है, ईमान नामुकम्मल है। ला ईमान लिमन ला मोहब्बत ला, जिसके पास मोहब्बत रसूल नहीं उसका ईमान नहीं। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, उसमें हजूर की अहले बैत की मोहब्बत को रब तबारक व तआला ने फर्ज फरमाया। इसीलिए इमाम शाफी कहते हैं या अला बैति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बुकुम फर्दुम मिनल्लाहि तआला फिल कुरान अनज़लहु। ऐ नबी की अहले बैत, तुम्हारी मोहब्बत रब ने कुरान में फर्ज फरमा दी है। सुभान अल्लाह व बिहम्दी। और हुजूर फरमाती है, हुजूर फरमाती है अद्दिबू अद्दिबू, सिखाओ। तवज्जो है, एक है अम्बा युम्बियु इम्बान, इसका माना बताना। अखबरा युखबिरु इखबार, इसका माना खबर देना। अल्लमा युअल्लिमु तालीम, इसका माना पढ़ाना। अद्दबा युअद्दिबु तादीब, इसका माना सिखाना। हजूर ने अम्बेहू औलादकुम नहीं फरमाया, अखबरू औलादकुम नहीं फरमाया, अल्लिमू औलादकुम नहीं फरमाया, अद्दिबू औलादकुम। सिर्फ बताने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ पढ़ाने से काम नहीं, सिखाना है। अद्दिबू औलादकुम, सिखा कर जाओ अपनी औलाद को। तीन चीजें सिखानी है, सिखानी है, सिखानी है, सिखानी है, सिर्फ बतानी नहीं। आप बताओगे, हो सकता है औलाद अमल करे या ना करे। आप खबर दोगे, हो सकता है औलाद अमल करे या ना करे। आप पढ़ाओगे, हो सकता है औलाद अमल करे या ना करे। अद्दिबू, अपनी औलाद को सिखाओ, नहीं सीखती तो मार कर सिखाओ। सुभान अल्लाह। ये सुन रखी होगी हदीस आपने, लेकिन इसका जो मैं तर्जुमा दे रहा हूं उस पर गौर करना जरा। अद्दिबू, सिखाओ। क्यों? आले बैत की मोहब्बत वो नहीं कि सिर्फ बता दो, सिर्फ खबर दे दो, सिर्फ पढ़ा दो, नहीं। आले बैत की मोहब्बत सिखानी है। जैसे उस्ताद बच्चे को सिखाता है, और बच्चे से अगर गफलत हो, बच्चे से अगर कोताही हो, अगर बच्चे से कोई खामी रह जाए, उस्ताद बच्चे पर सख्ती करता है, बच्चे को मारता है, डांट डपट करता है, सरजनिश करता है, ताकि बच्चा सीख जाए। अद्दिबू औलादकुम, ओ सिखा कर जाओ, सिखा कर जाओ। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। अद्दिबू औलादकुम, सिखाओ अपनी औलाद को तीन चीजें। हुब्बी नबिय्यकुम, अपने नबी का प्यार। हुब्बी अहली बैतिही, नबी की अहले बैत का प्यार। वाला क़िराअतिल कुरान, कुरान पाक की तिलावत। मुहद्दिस इब्न हजर ने हदीस पाक लिखी,
الصواعق المحرقہ میں حضرت امام نبہانی نے شرف المحبت کے اندر لکھی، حضور فرماتے ہیں اپنے نبی کا پیار سکھاؤ، نبی کی اہل بیت کا پیار سکھاؤ، قرآن پاک کی تلاوت سکھاؤ۔ میں نے جب یہ پڑھی نا حدیث پاک تو ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوا، بھئی ہونا تو یوں چاہیے کہ پہلے قرآن پڑھو، قرآن پڑھیں گے تو نبی کی شانوں کا پتہ چلے گا نا۔ توجہ ہے، قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا حضور کی شان کیا ہے، حضور کی اہل بیت کی شان کیا ہے۔ پہلے قرآن پڑھ لو، بعد میں پیار سکھا دو۔ حضور فرماتے ہیں پہلے پیار سکھا، پہلے پیار سکھا، بعد میں قرآن پڑھا، پہلے پیار سکھا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب والدہ نے بھیجا نہ پڑھنے کے لیے امام مالک کو، جانتے ہیں نا امام مالک بہت بڑا نام ہے، حضرت امام مالک کو ماں نے بھیجا، جاؤ بیٹا استاد صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے، لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا بیٹا علم بعد میں حاصل کرنا، ادب پہلے سیکھنا۔ یہ جملہ اللہ کرے سمجھ آ جائے تمہیں، علم بعد میں حاصل کرنا، ادب پہلے سیکھنا، ادب پہلے سیکھنا، ادب پہلے سیکھنا۔ وہ ماں نے سبق دیا ہوا تھا جس کی وجہ سے 2 گھنٹے امام مالک اپنے استاذ کے دروازے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، گرمی ہے، دھوپ ہے، کھڑے ہونے کی جگہ کوئی نہیں، سایہ دار کوئی درخت نہیں، کوئی جگہ نہیں، کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کر۔ ادب ہے نا، ماں نے کہا پہلے ادب سیکھنا ہے، پہلے ادب سیکھنا ہے۔ 2 گھنٹے اپنے استاذ کے دروازے پر کھڑے رہتی ہیں، اور پھر جب استاد صاحب نکلتے ہیں نا تو فوری سامنے نہیں آتے، دوڑ کے چھپ جاتی ہیں، چھپ جاتی ہیں۔ استاد صاحب جب باہر نکلتے ہیں 1-2 منٹ گزرتی ہیں، پھر سائیڈ سے نکل کر آتی ہیں۔ استاد صاحب یہ سمجھیں کہ مالک ابھی آ رہے ہیں، لیکن یہ تو مالک وہ ہے جو بیچارہ 2 گھنٹے سے جل رہا ہے دھوپ پر کھڑے ہو کر۔ کیوں جل رہا ہے؟ استاذ کے ادب کے لیے۔ جب استاذ کا ادب سیکھا جاتا ہے، جب پیر کا ادب سیکھا جاتا ہے، تو پھر ادب مصطفیٰ کا پتہ چلتا ہے۔ یہ استاذ کا ادب کیوں ضروری ہے؟ پیر کا ادب کیوں ضروری ہے؟ استاذ مقصود نہیں، پیر مقصود نہیں، مقصود حضور کی ذات ہے، پہنچنا حضور تک ہوتا ہے۔ جب ان کا ادب کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کیا ہوگا۔ امام مالک حدیث پاک پڑھا رہے ہیں، رنگ چہرے کا متغیر ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کے شاگردوں نے دیکھا استاد صاحب کی طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ جب سبق ختم ہوا نا، شاگرد نے عرض کی استاد جی طبیعت تو ٹھیک ہے، سر سے دستار اتاری، فرمایا دیکھنا میرے سر کے اوپر کیا ہے۔ دیکھا تو بچھو بیٹھا ہوا ہے، 16 مرتبہ بچھو نے ڈنگ مارا ہے۔ استاد جی آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا میں نے ادب پہلے سیکھا ہے، علم بعد کے اندر پڑھا ہے، ادب پہلے سیکھا ہے۔ حضور کی حدیث ہے، اس کا ادب یہ ہے مالک حرکت تک نہ کرے، یہ حضور کی حدیث کا ادب ہے۔ جب اتنا ادب کرنے والا بندہ ہے، پھر حضور دیتے کیا ہے؟ پھر حضور کرم کیسے فرماتے ہیں؟ پھر حضور نظر رحمت کیسے فرماتے ہیں؟ حضرت امام مالک فرماتے ہیں ما نمت لیلتا الا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی بھی کوئی رات ایسی نہیں کہ میں سویا ہوں اور مجھے حضور کی زیارت نہ ہوئی ہو۔ اللہ اکبر۔ میں سوتا ہوں مجھے حضور کی زیارت روزانہ، روزانہ، توجہ ہے، روزانہ حضور کی زیارت ہوتی ہے۔ کیوں؟ ادب میں زندگی گزار دی نا۔ حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھا کر جاؤ، نبی کا پیار، نبی کی اہل بیت کا پیار، قرآن پاک کی تلاوت اولاد کو سکھا کر جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے خود اپنی اولاد، روحانی اولاد جو سرکار علیہ السلام کی ہے، حضور نے اپنے اصحاب کو اپنی اہل بیت کا پیار خود سکھایا، خود
سکھایا. کیسے سکھایا؟ احادیث بے شمار. میں ایک دو حدیثیں بطور نمونہ پیش کر دیتا ہوں. لیں جی ایک حدیث پاک سن لیں. طبرانی شریف المعجم الکبیر حضرت امام طبرانی کی، اور دوسری کتاب نزہۃ المجالس امام عبد الرحمن صفوری شافعی کی. یہ کتاب کشف الغمہ یہ ہماری نہیں ہے، یہ اہل تشیع کی ہے. چونکہ فضائل کی حدیث ہے نا تو اپنی بیگانی ساری کتب میں موجود ہے، اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں. فضائل کی حدیث ہے، ان کی کتابوں میں بھی کشف الغمہ کے اندر موجود. راوی اس کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. کہہ دے محبت سے سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور یہ حدیث پاک سننے سے پہلے ایک جملہ سن لیں حدیث پاک کے ادب کے حوالے سے. حضرت غوث زمان سیدی عبدالعزیز دباغ، آپ سے کسی نے آ کر حدیث کے بارے میں علماء پوچھتے ہیں، آپ سن کر کسی کو فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، کسی کو فرماتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. آپ کا ایک شاگرد ہے ابن مبارک، مروجہ علوم آپ نہیں پڑھے ہوئے تھے، ابن مبارک آپ کا ایک شاگرد ہے. اس نے عرض کی استاد جی کوئی مجھے بھی غور کی بات بتا دو کہ کیسے پتہ چلتا ہے یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے. فرمایا یہ تو بڑی سادی سی بات ہے، اگر کوئی بندہ سردیوں میں بولے تو اس کے منہ سے بھاپ نکلتی ہے نا، اور گرمیوں میں بولے تو بھاپ نہیں نکلتی. فرمایا ایسے ہی جو بندہ حضور کی حدیث پاک پڑھتا ہے نا اس کے منہ سے نور نکلتا ہے، اور جو حدیث پاک نہ پڑھے کلام خواہ کتنا ہی اچھا ہو منہ سے نور نہیں نکلتا. فرمایا میں اس نور کو دیکھ کر پہچان جاتا ہوں یہ حضور کی حدیث پاک پڑھ رہا. اب آپ کی مرضی ہے اس سجی سجائی محفل میں میں حضور کی حدیث پاک پڑھوں اور اللہ نور کی بارش فرمائے. کس کس کی مرضی ہے؟ ہاتھوں کو اٹھائیں ذرا. سبحان اللہ. سب کی مرضی ہے. اسی طریقے سے ہاتھ اٹھا کے ایک مرتبہ ٹیل لگا کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ. حدیث پاک سننی ہے آپ نے بڑے ادب سے، بڑے احترام سے. حدیث پاک ختم ہو تو پھر اس کا استقبال اسی طریقے سے سبحان اللہ کے ساتھ آپ نے کرنا ہے. اور اگر اللہ توفیق دے تو جیسے کوئی وڈیرا آئے کسی کی عزت کے لیے احترام کے لیے آپ اٹھ جاتے ہو نا، اگر اللہ توفیق دے حضور کی حدیث کے احترام کے لیے بھی اٹھ کے سبحان اللہ کہہ دیں. لیکن سن لیں، پہلے سن لیں حدیث پاک، پھر اس کے بعد اگلی بات. سبحان اللہ. اس حدیث پاک کے ایک پس منظر پیچھے ایک بات ہے. وہ کیا ہے؟ ایک مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین گم ہو گئے. حضرت اماں جی سیدہ زہرا حضور کی بارگاہ میں بڑی پریشان. سرکار نے فرمایا کیا بات ہے؟ حضور شہزادے پتہ نہیں کہاں چلے گئے. سرکار علیہ السلام باہر نکلے تلاش کرنے کے لیے. حضور آئے ایک جگہ پر، شہزادے دونوں سوئے پڑے ہیں. توجہ میری طرف رکھنا، حدیث پاک ہے ادب اس کا. شہزادے سوئے پڑے ہیں آپس کے اندر، بازوؤں کے اندر بازو ڈال کر بڑے پیار سے شہزادے سوئے پڑے ہیں. اور ایک فرشتہ ایک پر نیچے دیا ہوا ہے، ایک پر اوپر کیا ہوا ہے. اس فرشتے کے بھی مقدر جاگے جسے آج حسنین کی بارگاہ میں حاضری کا شرف نصیب ہو گیا. سبحان اللہ. حضور تشریف لائے. سرکار نے فرمایا فرشتے سے چل اب تیری ڈیوٹی ختم، اب ہم اگلا کام خود ہی کر لیں گے. حضور نے شہزادوں کو بیدار کیا، شہزادوں کو اٹھایا، کاندھوں پر اٹھا کر سرکار چل رہے ہیں. یہ تو آپ نے سن رکھی ہے نا حدیث کہ سواری کو دیکھ کر کسی نے کہا کہ تمہاری سواری کتنی اچھی ہے، اور حضور نے فرمایا سوار کو دیکھو سوار کتنا اچھا ہے نا حدیث. یہ اسی کے ساتھ یہ پوری ایک لمبی حدیث ہے، میں ساری پیش نہیں کر سکتا، کئی صفحات پر مشتمل ہے. میں اس میں ایک حصہ جو حضور کا فرمان ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. حضور لے کر آ رہے ہیں، راستے میں حضرت ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ عرض کرتے ہیں حضور شہزادے مجھے اٹھانے دیں. حضور فرماتے ہیں نہیں یہ میں خود اٹھاؤں گا. حضور اٹھا کر آئے اور مسجد نبوی شریف میں سرکار تشریف لائے. حضرت بلال سے فرمایا بلال لوگوں میں اعلان کر دو سارے اکٹھے ہو جاؤ. سارے اکٹھے ہو گئے.
حضور منبر پر بیٹھ گئے. دائیں ران پر شہزادے امام حسن ہیں, بائیں ران پر شہزادے امام حسین ہیں. حضور ان کو گود میں بٹھا کر حضور نے ان کی شان بیان کرنا شروع فرما دی. سبحان اللہ, اللہ اکبر. یہ جو پچھلی ساری حدیث پاک ہے نا, اس کے اندر بڑا مزہ ہے, لیکن میری مجبوری ہے کہ میں ایک وقت میں اس کو بیان نہیں کر سکتا, اس کے لیے پھر گھنٹوں وقت چاہیے. بس جب حضور علیہ السلام نے, صحابہ سارے بیٹھے ہیں, حضور بیان کرنے والے, صحابہ سننے والے, شان اہل بیت کی, معلوم ہوا اہل بیت کی شان بیان کرنا, شہزادوں کی شان بیان کرنا, حضور کی سنت, محبت سے سننا, صحابہ کی سنت. آج ہم کوئی نیا کام نہیں کر رہے, ہم وہی کام کر رہے ہیں جو حضور نے اپنے صحابہ کو کر کے دکھایا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. اب آگے وہ حضور کی حدیث سے پاک ہے, حضور کے الفاظ ہیں, کیوں میں پیش کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس سے پہلے مجھے ایک نعرہ سنائیں, مجھے آپ کے ذوق کا پتہ چلے. سارے بولے, سارے بولے. سبحان اللہ و بحمدہ. راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس, فرمان ہے میرے مصطفیٰ کا, اہل بیت کا ذکر اپنا ایمان سمجھ کے سنا کرو, اپنا ایمان سمجھ کے, مجبوری سے نہیں. اہل بیت کا ذکر اپنے ایمان سے, ایمان کی تازگی سمجھ کر سنا کرو. سبحان اللہ و بحمدہ. سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں, آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدتا, الا اخبرکم بخیر الناس عما وعمتا, الا اخبرکم بخیر الناس خالا وخالتا, الا اخبرکم بخیر الناس ابا واما, هما الحسن والحسین جدهما رسول اللہ وجدتهما خدیجة بنت خویلد وعمهما جعفر بن ابی طالب وعمتهما ام ہانی بنت ابی طالب وخالهما القاسم بن رسول اللہ وخالاتهما زینب ورقیۃ وام کلثوم بنات رسول اللہ وابوهما علی بن ابی طالب وامهما فاطمة بنت رسول اللہ جدهما في الجنة وجدتهما في الجنة وعمهما في الجنة وعمتهما في الجنة وخالهما في الجنة وخالاتهما في الجنة وابوهما في الجنة وأمهما في الجنة وهما في الجنة ومن أحبهما في الجنة أو فوق ذلك أو دون ذلك أو كما قال رسول الله. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین, شان اہل بیت, مقام اہل بیت, علماء حق اہل سنت. اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے.
حضور کی حدیث پاک کی عزت کی ہے، اللہ آپ کو دارین میں عزتیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ایمان تازہ ہوا ہے حدیث پاک سن کے، سبحان اللہ۔ ترجمہ پھر آج ہی سننا ہے یا ادھار کر لیں؟ اگر آپ زیادہ تھکے ہوئے ہیں تو پھر ادھار کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیں جی پھر سنیں ترجمہ۔ اب اس کا میں مختصر ہی پیش کر رہا ہوں کیونکہ تھوڑے وقت کے اندر پھر بہت ساری چیزیں ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ بس مختصر اس کو پیش کیا جائے۔ اگر زندگی نے کبھی ساتھ دیا طویل وقت ہونا، پھر بندہ کھل کے بیان کرتا ہے۔ تو اب تو پھر چونکہ اہل بیت کا ذکر ہے، 10 محرم شریف ہے، سارا دن آپ بیٹھے ہیں۔